और सुन रहा प्रोग्राम जवाब खपे संगत मैं हाँ इम्तियाज मीर इलेक्शन जी तैयारी ज़ोरो शोर सां आहे। पीपल्स पार्टी की क़यादत सब खां वधीक एक्टिव नज़र थी अचे। मुझे टेलीलाइन पे ज्वाइन किया है सीनियर एंकर पर्सन है, जर्नलिस्ट हैं, तज्जिया निगार हैं, आथर हैं, रेहाम खान साहबा मेरे साथ हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम जी। और रेहाम खान साहबा, आपके सामने है सब सियासी जमातें कोशिश कर रही हैं कि हमारी हुकूमत बने। आपको क्या लग रहा है, पीपल्स पार्टी और नून लीग का मुकाबला है, क्या कहेंगी? देखिए, पहली बात तो ये है कि इलेक्शंस की जो मुहिम है वो वैसी इलेक्शन की मुहिम नहीं लग रही जैसे माजी में हमने देखी थी। तो जिसको आप कहेंगे कि बहुत ठंडी इलेक्शन की कैंपेन दिखाई दे रही है। आज मुझे अच्छा लगा आसिफा भुट्टो के हमने देखे कुछ क्लिप्स नजर आए, तो ये बहुत अच्छी बात है कि लगा इलेक्शन की कोई माहौल बन रहा है। मेरा ख्याल है कि जो सियासी जमातें हैं वो इलेक्शन से कुछ घबरा रही हैं, और मुझे ये भी लगता है कि इलेक्शंस के बाद उन्होंने क्या करना है उसके ऊपर भी बड़ी कंफ्यूजन है। और इसकी वजह ये है कि ये किसी ने अभी तक समझा ही नहीं है कि जो हमारे मुल्क के जो प्रॉब्लम्स हैं या मईशत के जो मराहिल अभी हमने जिनसे गुजरना है, उसके लिए ये जरूरी नहीं है कि वजीर आजम कौन बनेगा। इस वक्त अपनी जाती मफाद को एक तरफ रख के ये सोचना बंद करना पड़ेगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को भी कि वजीर आजम कौन होगा और चीफ मिनिस्टर कौन होगा। इस वक्त इनको ये सोचना पड़ेगा कि अगले 5 साल के लिए किस तरह से बाहमी तावन करना है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून चूंकि 2 बड़े फरीक हैं, इसके अलावा बाकी पार्टीज के साथ भी, क्योंकि जो मीसाके मईशत की ये बात करते हैं वो जबानी जमा खर्च ना करें, अब इसको सही मानों में ये डिसाइड कर लें और एक दूसरे के ऊपर ये जो बयानबाजी है और अजीब किस्म की बातें हैं कि नहीं है। मेरा ख्याल है कि लेवल प्लेइंग फील्ड इस वजह से नहीं मिलेगी क्योंकि अवाम की बात सुनने को अब रजामंद ही नहीं है, क्योंकि कोई भी ये नहीं बता रहा कि प्लान क्या होगा, किस तरह से हमें इस महंगाई में से निकालेंगे। रिकॉर्ड इन्फ्लेशन सितंबर के महीने में हमने देखी है गुज़िश्ता साल। इस किस्म की महंगाई कभी हमने पाकिस्तान में देखी नहीं। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर आप देखिए, एक्सपोर्ट हमारी बंद पड़ी हुई है, हमारी वैल्यू एडिशन जो है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है, मार्जिन हमारे स्क्वीज हो रहे हैं। और यहाँ पे अगर आप टिकट्स की देखें, जिस तरह से टिकट्स की बांट हुई है जो PMLN ने की है, जिस किस्म की एतराजात उनकी अपनी पार्टी उनके ऊपर कर रही है, इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी, मेरा ख्याल है कि अब इनको सोचना पड़ेगा कि लोग बहुत गौर से देख रहे हैं कि ये एक दूसरे के बारे में बयानबाजी क्या कर रहे हैं। ये किस तरह से अपनी रिजर्व्ड विमेन सीट्स की को देखें तो किस तरह से इन्होंने वहां बंदरबांट किया है और अपनी फैमिलीज को इन्होंने अकोमोडेट किया है, और बड़े बड़े हलकों में जिस तरह से इन्होंने सीट एडजस्टमेंट की है लोटों के साथ, इस सब का खमियाजा तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को भुगतना पड़ेगा। तो इस वक्त ये बात करना कि वजीर आजम या हुकूमत कौन बनाएगा, अल्लाह ही खैर करे। मुझे तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इस वक्त बहुत ही ज्यादा डीप ट्रबल्ड वाटर्स में लग रही हैं। आप जिस तरह पोलराइजेशन की बात कर रही हैं, आपने खुद कहा लेवल प्लेइंग फील्ड, सब सियासी जमातें एक दूसरे के ऊपर लेवल प्लेइंग फील्ड का इल्जाम लग रहे हैं। पीपल्स पार्टी को पंजाब के अंदर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, नून लीग को सिंध के अंदर नहीं मिल रही, एक दूसरे के ऊपर। आपको लग रहा है कि इलेक्शन के बाद कोई सियासी इस्तेकाम आएगा, सियासी इस्तेकाम होगा तो मुआशी इस्तेकाम आएगा? देखिए, मैंने आपको वजाहत की कि इलेक्शन के बाद तभी सियासी इस्तेकाम आ सकता है अगर पहले से ये तमाम सियासी जमातें, खास तौर पे मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUIF ये तहैया कर लें कि इस वक्त मुल्क को जो दरपेश मसाइल हैं वो उनके जाती जो हलके हैं और उनकी जाती जो ख्वाहिशात हैं उससे कई ज्यादा बड़े हैं। मतलब अगर कल को PMLN को ज्यादा से ज्यादा सीटें मिल भी जाती हैं तो क्या वो हुकूमत और मईशत अकेले चला सकेंगे? मुमकिन ही नहीं। इसकी चीजों के ऊपर इनको एडजस्टमेंट जो है वो मुल्क के मफाद के लिए करनी पड़ेगी। आज ये सीट एडजस्टमेंट सिर्फ अपनी हुकूमत बनाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन अगर PMLN की भी हुकूमत आएगी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से पहले से कुछ डिसीजंस नहीं होंगी, इसी तरह से जो PTI जो कि जिन हलकों में उनको उनके कागजात नामजदगी मंजूर हो गए हैं और वो लोग जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी
الیکشنز میں حصہ لے رہے ہیں ان کے ساتھ بھی آپ کو کچھ جمہوریت دکھانی پڑے گی. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج ایک جو واقعہ ہوا ہے پشاور ہائی کورٹ میں, اس کی جتنی بھی میں مذمت کروں کم ہے. یہ بہت غلط بات ہے کہ ایک شخص کو خواہ اس کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو, باقی سارے بھیڑیے بن کے ان کے اوپر اٹیک کریں. تو یہ باتیں جو ہیں, یہ پولرائزیشن جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا, یہ نہایت خطرناک ہے. اور بات 8 فروری کے بعد ختم نہیں ہو جاتی. 8 فروری کے بعد تو اور بھی مسائل بنیں گے, لیکن اس کے لیے یہ ماحول ابھی سے نہ بنائیں. یہ میں تمام پولیٹیکل پارٹیز سے گزارش ہوگی کہ اس وقت ذرا ٹیک اے اسٹیپ بیک اور ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچیں کہ اس وقت اس قسم کی بیان بازی, اس وقت ایک دوسرے کو ایسی جو باتیں یہ لوگ صرف سیاسی بیانیاں بنانے کے لیے کر رہے ہیں, کیونکہ اور تو ان کے پاس کچھ ہے نہیں ہے, مینیفیسٹو تو ان کے پاس کچھ ہے نہیں. بتا تو یہ نہیں رہے ہیں کہ کس طرح مہنگائی سے نکالیں گے, بتا تو یہ ہمیں نہیں رہے ہیں کہ آگے معیشت کا ان کے پاس پلان ہے بھی کہ نہیں ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ اس وقت تھوڑی سی ذمہ داری دکھائیں, تھوڑی سی رسپانسبل نیریٹو کرافٹنگ کریں. جس طرح آپ نے کہا کہ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی, اب سلیکشن کی, بلاول صاحب بار بار سلیکشن کی بات کر رہے تھے, میاں صاحب کی طرف اشارہ تھا, کیسز ختم ہوئے. اب تو عام آدمی بھی کہتے ہیں کہ مرکز میں کس کی گورنمنٹ بنے گی, صوبے میں کون بنائے گا, سندھ میں کیا صورتحال ہے. الیکشن سے پہلے ہی لوگ اس طرح کی باتیں, پہلے بھی سلیکشن قبول نہیں تھی, ابھی بھی جو سلیکشن ہوگی وہ قبول نہیں ہوگی. دیکھیں سلیکشن تو کبھی بھی قبول نہیں ہوگی, اور بات یہ ہے کہ اگر سیاسی پارٹیز جو کہ اپنے آپ کو تکڑا سمجھتی ہیں یا تکڑا دکھانا چاہتی ہیں, تو آپ دیکھیں کہ یہ جو پی ایم ایل این نے جس طرح سے سیٹس دی ہیں, جس طریقے سے اپنے لانگ ٹرم ورکرز کو اور ان لوگوں کو جن کا ووٹ پکا تھا, آپ دیکھیں دانیال عزیز کے ساتھ جو نارووال میں ہوا ہے, یا جو غلام سرور کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ادھر ہمارے پنڈی اٹک والی ایریا میں ہوئی ہے. کیا یہ پی ایم ایل این والے نہیں دیکھ رہے؟ کیا پی ایم ایل این اپنا ووٹ خود ہی نہیں بانٹ رہی؟ کیا اپنے لیے مسائل نہیں کریٹ کر رہی؟ اگر آپ جو لاہور کے اندرون لاہور کی سیٹ ہے اس پہ دیکھیں تو پی ایم ایل این جو فیصلے بھی کر رہی ہے اس سے لگ تو یہ نہیں رہا کہ وہ اپنے فیصلے خود کر رہی ہے, لگ یہ رہا ہے کہ وہ کمپرومائز کر رہی ہے. اور جب بھی کوئی سیاسی لیڈر یا کوئی سیاسی پارٹی کمپرومائز کرے گی تو پھر اس کا رزلٹ وہی ایسا ہوا, کیونکہ انہی کمپرومائز, انہی شارٹ کٹس کو لے کے 2018 میں ایک وزارت عظمیٰ تو مل گئی, لیکن کابینہ میں آپ نے دیکھا تھا 55 سے زیادہ کابینہ تھی, لیکن اس میں پاکستان تحریک انصاف کا کوئی نہیں تھا. پی ایم ایل این نے تو اس سے بھی آگے چلے گئے ہیں کہ جہاں انہوں نے سیٹ جو دی ہیں اس میں پی ایم ایل این کا کوئی لائل لانگ ٹرم پارٹی ورکر جو کہ مشکل وقت میں کھڑا تھا, اس کو آپ نے بالکل, جس کو پنجابی میں کہتے ہیں کھڈے لائن کیا ہوا ہے. تو پھر آپ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ عوام آپ پہ اعتبار کریں؟ میں حلقوں میں جا رہی ہوں اور میں آپ کو بتا رہی ہوں لوگ بہت غم و غصے کی بھی لہر ہے, لیکن اس کے علاوہ وہ بہت زیادہ ایک ایپتھی بھی ہے. لوگ یہی کہتے ہیں کہ نہ پہلے 40 سال کچھ حلقوں میں ہوا ہے, نہ اب یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے بعد کچھ ہوگا. آپ کو پتا ہے کہ بلاول صاحب بھی چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بڑے ایکٹیو نظر آ رہے ہیں پورے ملک کے اندر. الیکشن کا ابھی اعلان ہی ہوا تھا 8 فروری, تو آپ کو پتا ہے کہ وہ جلد سے کوئٹہ, کراچی, پنجاب کے اندر, اب لاہور کے اندر الیکشن لڑنے جا رہے ہیں پہلی دفعہ 127 پہ. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ لاہور کے اندر بلاول صاحب کو ایک ریسپونس ملے گا؟ دیکھیں اکثر لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ لاہور کی جو سیٹیں ہیں, خاص طور پہ این اے 127 ہے, وہ تو بہت سیف سیٹ ہے اور بلاول بھٹو تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا وہاں پہ کچھ کر سکیں. لیکن دیکھیں میں اب میری رہائش لاہور میں ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو سیف سیٹ تھیں پہلے پی ایم ایل این نے ان کو اس طرح سے ڈیمیج کیا کہ جن لوگوں کا حق بنتا تھا ان کو نہیں دیا. بڑے بڑے ناموں کو انہوں نے یہ کہا کہ جی ہماری مجبوری ہے تو ہم آپ کو یہ نہیں دے سکتے. لوگ شاید کھل کے باہر نہ بولیں کیونکہ ظاہر ہے وہ پارٹی لیڈرشپ کے اور پارٹی لائن کے خلاف نہیں بول سکتے, لیکن میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ لوگ بہت خفا ہیں. بہت سے ایسے نام ہیں اور بہت سی ایسی باتیں ہیں جو کہ ابھی کھل کے میڈیا میں سامنے نہیں آئیں. اور جو یہ ایریا ہے جہاں بلاول بھٹو اپنی پریزنس دکھا رہے ہیں, لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہاں پی ایم ایل این کا جو جیتا ہوا کینڈیڈیٹ تھا اس نے کبھی اپنی نہ تو چہرہ دکھایا ہے, اور لوگ بہت زیادہ ایک فریش بلڈ کو دیکھ کے ان کو خوشی بھی محسوس ہو رہی ہے. اور گراؤنڈ پہ جو سچویشن ہے لاہور میں خاص طور پہ, وہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ حلقوں میں پی ایم ایل این کی جو پکی سیٹیں ہیں وہاں پی ایم ایل این نے
صاف پینے کا پانی یا جو گٹرز کے اور سوریج کے مسائل ہیں ان کو ایڈریس نہیں کیا، اور کبھی اپنا چہرہ ان حلقوں میں دکھایا بھی نہیں. اور یہ بڑے بڑے نام ہیں، یہ بڑی بڑی سیٹیں ہیں، تو بلاول بھٹو میرا خیال ہے کہ خاصا ڈیمیج کر سکتے ہیں. اگر وہ وہاں پہ ڈیرا ڈال دیں تو کافی کوئی اپسیٹ ہو بھی سکتا ہے. بڑی مہربانی ریحام خان صاحبہ، آپ نے ٹائم دیا. آپ کا تجزیہ بڑا اہم ہے پنجاب کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے اور لاہور کے حوالے سے. ناظرین، بریک جو ٹائم تھا بریک کا بتا. ویلکم. ٹیلی لائن پہ جوائن کیا ہے سینئر رہنما، سینئر سیاستدان ہیں، MNA رہ چکی ہیں، PTI سے ان کا تعلق ہے. نصرت واحد صاحبہ میرے ساتھ ہیں. میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. جی بہت شکریہ. آپ کو پتا ہے کہ ہمیشہ کچھ قوتیں چاہتی ہیں کہ الیکشن نہ ہو، حالات بہتر نہیں ہیں. مولانا فضل الرحمان نے بھی کہا کہ دہشت گردی ہو رہی ہے، موسم بہتر نہیں. کیا واقعی ایسے حالات ہیں کہ الیکشن ملتوی ہو جائے؟ اب تو سب نے کہہ دیا ہے، تو بلاول صاحب نے بھی کہہ دیا ہے کہ کسی بھی صورت الیکشن 8 فروری کو ہوں گے. کیا کہیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ امتیاز صاحب اپنے پروگرام میں لینے کا. دیکھیں، بہانے وہی مارتا ہے جس کو نظر آ رہا ہو کہ اس کی ہار سامنے نظر آ رہی ہے. تو اس وقت الیکشن کا ہونا نہ ہونا، آپ یہ دیکھیں بے نظیر کی ڈیتھ ہوئی، اس کے بعد الیکشن ہوئے. اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں بہت سارے ملکوں میں ایسا ہوتا ہے، سیلاب آئے، زلزلے آئے، لیکن اس کے باوجود الیکشن ہوتا ہے. تو یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہے. اور جنوری کے اگر آپ الیکشن نکال کے دیکھیں تو بہت زیادہ دفعہ ہمارے یہاں جنوری میں فروری میں الیکشن ہوئے ہیں. تو اس وقت موسم خراب نہیں تھا کیا؟ یہ بہانے ہیں صرف، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. PTI تو پہلی جماعت ہے جو شروع سے شور مچا رہی ہے کہ ہمیں فیئر الیکشن چاہیے. اور 8 فروری جو ڈیٹ آئی ہے تو اس پہ ہم بہت خوش ہوئے کہ چلو شکر الحمدللہ ایک دفعہ الیکشن تو ہو جائے. اس کے بعد جو رزلٹ آتا ہے وہ دیکھا جائے گا. وہ اللہ جس کو بھی منتخب کرتا ہے وہ آئے اور تسلی سے حکومت کرے. کیونکہ یہ جو کھچڑی بنی ہوئی تھی نا 9 جماعتوں کی اور 10 جماعتوں کی یا 13 جماعتوں کی، یہ نہیں ہونی چاہیے. ایک پارٹی آئے ٹھیک سے حکومت کرے. اور یہ نہیں کہ جو پارٹی اگر جیت رہی ہے اس کو آپ جان کے ہرائیں اور اس کی سیٹیں کسی اور کو دے دیں تاکہ وہ پوری طرح جم کے حکومت نہ کر سکے. تو یہ بھی چیز نہیں ہونی چاہیے. بالکل ایسا ہو کہ جو جماعت جیت رہی ہے اس کو جیتنے دیں اور اس کو آنے دیں. ایک دفعہ اس کو ٹوٹل موقع دیں، 5 سال کا یا 4 سال کا جو بھی ہمارے ہے، وہ اس کو حکومت کرنے دیں. دیکھیں وہ کیا پرفارم کرتی. اگر نہیں کرے گی تو آپ یقین کیجیے وہ عوام اس کو پھینک دیں گے اٹھا کے. جس طرح KP میں آپ دیکھا 2 دفعہ PTI کی حکومت آئی، جو ہسٹری میں نہیں ہوا تھا ان کے سے پہلے. کیونکہ جب بھی کوئی حکومت آتی تھی وہ اگلے ٹینیور میں نہیں ہوتی تھی، کیونکہ KP کے لوگ پرفارمنس دیکھتے ہیں. تو اب اسی طرح پاکستان کے لوگ بہت زیادہ اویئر ہو گئے. وہ اب اس طرح کی نہیں ہے کہ انہیں کہہ دیا جائے کہ جی ہم یہ کر لیں گے، ہم وہ کر لیں گے. الیکشن سے پہلے تو 1.5 سال پہلے ہوتا تھا، لیکن اب ٹائم کم ہے کہ پیپلز پارٹی الگ بیان دے رہی ہو، وہ نون لیگ الگ بیان دے رہی ہو، وہ ان کے خلاف بول رہے ہیں، وہ ان کے خلاف بول رہے ہیں. لوگ سمجھیں کہ ہاں واہ 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 یہ تو سچ کہہ رہے ہیں. لیکن اصل میں تو آپس میں معاہدہ ہوا ہے ان کا. بے نظیر صاحبہ کے ساتھ جو انگلینڈ میں جا کے معاہدہ ہوا تھا وہ تو معاہدہ ہے، ایک دفعہ تمہاری باری ایک دفعہ ہماری باری. تو یہ والی ترکیبیں جو ہے نا ان کو ختم ہونا چاہیے. ملک بہت پیچھے چلا گیا ہے، بہت زیادہ پیچھے چلا گیا. آپ عوام سے چھوڑیں، عوام کیا کہتی ہے، الیکشن کروائیں، جو رزلٹ آئے گا وہ جماعت کو. آپ کو پتا ہے کہ پنجاب کے اندر نون لیگ کے اندر ایک بڑی تقسیم ہے، سیٹ ڈسٹریبیوشن کے اوپر، ٹکٹس ڈسٹریبیوشن کے اوپر، اور دوسرا PTI کے اندر. PTI تو اب وکلا کے ہاتھ میں آ گئی ہے، سیاسی جماعت تو اب ساری ان کے ہاتھ میں، سارے وکلا ہی آگے ہیں. کیا کہیں گی؟ دیکھیے یہ میرے خیال میں سب سے اچھی چیز یہی ہوئی ہے، کیونکہ جب میں خود بھی پارلیمنٹ میں تھی تو مجھے یہ فیل ہوتا تھا کہ جو وکیل ہیں وہ چونکہ لا جانتے ہیں اور پارلیمنٹ ہے ہی لا میکنگ چیز، تو اگر جتنے وکیل ہوں گے وہ اتنا بہتر ہوگا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 100% وکیل ہوں گے. نہیں، خان صاحب نے پہلے بھی کہا تھا وہ لوگ جو PTI کے ساتھ کھڑے رہے، وہ لوگ جو PTI کے لیے لڑتے رہے، وہ لوگ جو خان صاحب کے ساتھ انہوں نے غداری نہیں کی، وہ ضرور دوبارہ ان کو چانس دیا جائے گا. وہ ووٹ دیں، جیتیں، ووٹ لیں اور جیتے اور آ جائیں. لیکن وکیلوں کا اس وقت ساتھ ہونا بے انتہا ضروری ہے. آپ نے دیکھا کہ اس قسم کے حالات ہو گئے تھے پاکستان میں کہ ہر جگہ سے ہر ایک کو پکڑا جا رہا ہے اور غائب کیا جا رہا ہے، اور کیا ہوا ہے ان کے ساتھ کسی کو کچھ پتہ نہیں. نصرت بھائی صاحب آپ کے اوپر وکیلوں نے آ کے کام کیا.
تو ان کو کیسے اگنور کیا جا سکتا ہے؟ 99% جو فیڈرل منسٹر تھے پرویز خٹک سے لے کر علی زیدی تک سب تو لوگ چھوڑ کے چلے گئے, سب لوگ خاموش ہو گئے. جو بینیفیشری تھے, جنہوں نے وزارتیں لیں, جنہوں نے پاور انجوائے کیا, اس میں تو 1% لوگ بھی نہیں ہیں آج. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جو ان کو نہ ہم سمجھے اور نہ خان صاحب سمجھے, کیونکہ یہ این شروع سے تھے. عمران اسماعیل کو دیکھیں, 12ویں پاس تھے وہ, ان کو گورنر بنا دیا. علی زیدی شروع سے خان صاحب کے ساتھ تھے. اسی طرح پرویز خٹک. انسان کیسے ڈاؤٹ کر سکتا ہے کہ یہ آپ کے پاس صرف پودوں کے لیے آئے ہوئے ہیں, یہ صرف اپنے آپ کو مشہور کروانے کے لیے آئے ہوئے ہیں. ان سے خان صاحب سے پہلے کون جانتا تھا ان کا خیال تھا کہ پی ٹی آئی انہی کی وجہ سے چل رہی ہے. تو اب دیکھ لیا ہم نے پرویز خٹک کا بھی حشر, اور عمران اسماعیل اور علی زیدی یہ بھی نظر ہی آ رہے ہیں کہاں ہیں, کہاں کیا ہیں. ایک دن عدالت میں نظر آئی کوئی تصویر ان کی پکڑ کے چل رہے ہیں. تو یہ جو بھی گیا, جس طرح فواد نے کہا تھا کہ میں کسی اور پارٹی سے الیکشن لڑ ہی نہیں سکتا, مجھے پی ٹی آئی سے ہی لڑنا ہے, وہاں تو لوگ مجھے جوتے مار کے پھینکیں گے, مجھے کون ووٹ دے گا. تو بات صرف اتنی سی ہے کہ جو پی ٹی آئی کے ساتھ سنسیئر رہا, جو پی ٹی آئی کے ساتھ سنسیئر ہے اور رہے گا, اسی کی قدر ہوگی. کیونکہ اب خان صاحب وہ پہلے والے خان صاحب نہیں ہیں. خان صاحب خود کہتے ہیں جب میں پہلی جیل میں گیا ہوں اور اس کے اب اس میں آسمان زمین کا فرق ہے, کیونکہ اب وہ اندر بیٹھ کے کنٹمپلیٹ کر رہے ہیں کہ کیا ایسی غلطیاں ہوئی, کیا ایسی چیزیں ہوئی, کس بات کے اوپر بھروسہ کیا جس نے ان کو آج یہاں پہ پہنچا دیا. ورنہ اگر وہ سلسلے لوگ ہوتے جیسے شہباز گل ہے یا باقی لوگ جو باہر چلے گئے, تو اگر وہ لوگ ان کو صحیح چانس دیا جاتا ہے ان کے ساتھ کام کرنے کا. کیونکہ ہوتا یہ تھا کہ کچھ لوگ جو بھی مطلب بات کرنا چاہ رہے ہیں یا ملنا چاہ رہے ہیں خان صاحب کو, تو یہ لوگ ان لوگوں نے ایسا دائرہ. میڈم آپ ٹیلی فون لائن پر ہیں, مجھے سینئر رہنما, سینئر سیاستدان, سینیٹر تاج حیدر صاحب, مرکزی قیادت ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی, تاج حیدر صاحب میرے ساتھ ہیں. سر میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. شکریہ. تاج حیدر صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی نے الیکشن کی ڈیمانڈ کی, پاکستان پیپلز پارٹی نے ورک شروع کیا, چاروں صوبوں کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت ایکٹیو ہے. منشور, انتخابی منشور بھی سب سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی نے دیا. اس منشور میں کسان سے لے کر غریب مزدور تک, یوتھ کے لیے, نوجوانوں کے لیے, غریب عورتوں کے لیے سب چیزیں کور ہے. کیا کہیں گے آپ, 8 فروری کو پیپلز پارٹی سرپرائز دے گی؟ نہیں, دیکھیے, ہم الیکشن کو کبھی ہلکا نہیں لیتے, محنت کی ضرورت ہوتی ہے, اور میں الیکشن سیل کی بھی سربراہی میرے پاس ہے. تو میں اپنے دوستوں سے یہی کہتا ہوں کہ ایک ایک پولنگ اسٹیشن پہ آپ کی ٹیمیں موجود ہوں, اور آپ پوری کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ ووٹ پیپلز پارٹی کے لیے پڑیں. آگے اللہ کامیابی دینے والا ہے. صحیح. سر آپ کو پتا ہے کہ کافی سیاسی جماعتیں, چیئرمین صاحب نے کہا ہے, بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ نون لیگ الیکشن سے بھاگ رہی ہے, بھاگنا چاہتی ہے. کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ مولانا صاحب بھی الیکشن سے بھاگنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے, ایک یہ تاثر جو پایا جاتا ہے, مولانا صاحب تو ایم آر ڈی کے سربراہ ہیں, وہ تو کھل کے کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کو آگے کیا جائے. تو یہ جو ہے کہ الیکشن کو آگے کرنا, جبکہ پہلے ہی الیکشنوں میں تاخیر ہو چکی ہے, یہ تو پھر بھاگنا ہی ہے الیکشن سے, اور کیا کہیں گے اس کو. نصرت واحد صاحبہ, پی ٹی آئی کے سینئر رہنما ہے, تاج حیدر صاحب ایم این اے رہ چکی ہیں, ان کا پوائنٹ آف ویو سنیں. الیکشن سے بھاگ رہی ہیں سیاسی جماعتیں, نصرت صاحبہ کیا کہیں گی آپ؟ جی, سوائے پی ٹی آئی کے, پی ٹی آئی نے, پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے کہ نہیں, الیکشن وقت پہ ہونا چاہیے, بہت اچھی بات ہے یہ. لیکن بات یہی ہے کہ کیا الیکشن واقعی وقت پہ ہوگا, اور اگر ہوگا تو وہ حشر نہیں ہوگا جو بلدیاتی الیکشن میں ہوا ہے, کہ جیتی ہوئی پارٹی کو ہرا دیا جائے اور پیپلز پارٹی آ جائے, میئر بن جائے ان کا. تو اسی طرح جو جنرل الیکشن ہوں گے, ہم یہی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی یہی کرے گی. وٹ ایور منشور دے ہیو, وہ تو ہمیشہ سے منشور رہا ہے, لیکن آپ انٹیریئر میں چلے جائیں, جا کے دیکھ لیں وہاں پہ کیا ان کا حال ہے. اگر جو بھی ان کو پیسے ملتے تھے اس کو صرف 10% لگا دیتے
دن کے اندر، تو آج لوگوں کی وہ حالت نہ ہوتی. نصرت بھائی صاحب 2018 میں آپ جیت کے آئے، آپ جب جیت کے آئے تو اس ٹائم الیکشن فری اینڈ فیئر تھا. 2008 میں پیپلز پارٹی جیت کے آئی، 2013 میں پیپلز پارٹی، 2018 میں، یہ بار بار اتنے بڑے پیمانے پہ اتنا بڑا مینڈیٹ جو ہے یہ سب داندلی تھا. آپ کو خود پتہ ہے اچھی طرح. نہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نا. نہیں رہنے دیں، آپ اس کو چھوڑ دیں، پاس کریں اس کوشچن کو. پاس کروں اس کوسچن کو. میں تاج حیدر صاحب جس طرح مطلب آپ کو پتا ہے الیکشن سے پہلے ہی کچھ سیاسی تنقید، داندلی، ہر چیز، لیول پلینگ فیلڈ، سلیکشن، یہ سب چیزیں جو ہے نا الیکشن سے پہلے ہی سب سیاسی جماعتوں نے کہنا شروع کیا ہے. تاج حیدر صاحب کیا کہیں گے؟ بھئی وہ کہتے رہے ہمیں اپنا کام کرنا ہے، تو یہ تمام چیز ہے کہ جیسا کہ میں نے کہا کہ ہر پولنگ اسٹیشن پہ ہم کام کر رہے ہیں، اور دیکھیے اس کا نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور ہر دفعہ اللہ بہتر سے بہتر نتائج دیتا رہا ہے. آپ نے جو 2008، 2013 پھر یہ بات، تو ان میں سے ہر الیکشن کے اندر پہلے سے زیادہ ہم نے سیٹیں جیتی ہیں. اس دفعہ بھی انشاءاللہ سینچری سے اوپر کرنے کی کوشش ہے. اب دیکھیے کیا نتیجہ ہوتا ہے. تاج حیدر صاحب لیاری کے اندر لاسٹ دفعہ بلاول صاحب الیکشن لڑے تھے اور وہاں ہار گئے تھے. اب 127 پہ لاہور کے اندر الیکشن لڑ رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ نون لیگ بڑی مضبوط ہے. سیاسی رسک لیا ہے چیئرمین صاحب نے بڑا کہ لاہور کے حلقے 127 سے الیکشن لڑنے. کیا کہیں گے؟ نہیں، مجھے امید ہے کہ یہ 7 دن بعد رزلٹ نہیں آئیں گے لاہور میں جس طریقے سے لیاری میں آئے تھے. صحیح. اور وہاں سے پولنگ اسٹیشنوں سے جو ہے زبردستی پولنگ ایجنٹوں کو بھی باہر نہیں پھینکا جائے گا. صحافیوں کو، ٹی وی ٹیموں کو بھی گھسنے کی اجازت دی جائے گی کاؤنٹنگ کے وقت. اور یہ 7 دن جو کاؤنٹنگ ہوئی تھی جس کے بعد ہرایا گیا ذوالفقار علی بھٹو کے نواسے کو، میرے خیال سے یہ نہیں ہوگا. تاج حیدر صاحب 2 اہم چیزیں جس کی طرف آپ ضرور اس کے اوپر کمنٹس دیں گے، مطلب کتنے دے سکتے ہیں. جوڈیشری کے اندر ججز صاحبان جس طرح استعفیٰ دے رہے ہیں، ایک ہم کرائسس کی طرف جا رہے ہیں الیکشن سے پہلے. یہ چیز نہیں، میرا نہیں خیال ہے. جج صاحبان کے ذاتی فیصلے ہیں یہ، اور اگر وہ خود اپنے استعفے میں کوئی وجوہات نہیں بتا رہے یا کوئی بیان اس سلسلے میں نہیں دے رہے، تو پھر میرے خیال سے مجھے یا آپ کو اس سلسلے میں کوئی قیاس آرائی نہیں کرنی چاہیے. محترم جج صاحبان ہیں، انہوں نے فیصلہ کیا استعفیٰ دینے کا، ہم ان کے فیصلے کا احترام کرتے ہیں. 2018 میں جس طرح چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب سلیکٹڈ کہتے تھے، سلیکشن کو قبول نہیں کیا عوام نے جیسے بلاول صاحب کہتے تھے، نون لیگ کی طرف اشارہ آج آپ کی سیاسی جماعت اور آپ کی قیادت دے رہی. ایک دفعہ پھر ہم سلیکشن کی طرف جا رہے ہیں جس طرح نواز شریف صاحب کے کیسز ختم کیے گئے ہیں. دیکھیے، ہم نے نہیں کہنا شروع کیا. جب پاکستان میں ہر ایک کہنے لگا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ گئے ہیں، اور تو ہم نے جسارت کی اور اپنی زبان کھولی کہ ہاں یہ جو زبان خلق ہے یہ صحیح کہہ رہی ہے. نصرت بھائی صاحبہ آپ بھی یہی سمجھتی ہیں؟ ہاں نصرت بھائی صاحب آپ بھی یہی سمجھتی ہیں کہ میاں صاحب کے لیے ایک پورا گراؤنڈ بنایا گیا ہے، اوپن گراؤنڈ ہے؟ وہ تو ظاہر ہے، نظر آ رہا ہے. بالکل، وہ تو آپ کو انگلینڈ سے ہی آتا ہوا نظر آ گیا تھا کہ کس طرح امبیسڈر صاحب گئے، ان کو جا کے دے رہے ہیں. اپنا بیانیہ ڈفرینٹ کیجیے گا. پھر یہاں پہ جس طرح ان کو ویلکم کیا گیا، پورا کا پورا عملہ جا کے ان سے وہ کروا رہا ہے، جی دستخط کروا رہا ہے، انگوٹھا لگوا رہا ہے. پھر اس کے بعد وہ آتے ہیں، پھر ایک کیس، دوسرا کیس، تیسرا کیس. پہلے شہباز شریف صاحب کے کیسز ختم ہوتے ہیں، ان کو وزیر اعظم بنا دیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد بھائی صاحب آتے ہیں، ان کے سارے کیسز ختم ہو رہے ہیں. اور سب کچھ جھوٹ تھا، سب کچھ غلط تھا. جتنے وہ فائلوں کے انبار تھے وہ سارے کے سارے پتہ نہیں اب تو ظاہر ہے جل گئے ہوں گے یا غائب ہو گئے ہوں گے. تو وہ سب کچھ غلط تھا، یہ پاسا تھے بالکل. لیکن اس کے باوجود وہ پورے 4 سال وہ انہی فلیٹس میں رہتے رہے جن کے وہ آج تک منی ٹریل نہیں دے سکے. اور جہاں تک یہ بات ہے کہ سلیکٹڈ خان صاحب کو کہا جاتا تھا، تو خان صاحب کو سلیکٹڈ غلط کہا جاتا تھا. آپ کو پتا ہے جو آرٹسٹ بیٹھی تھی اس میں ہوا کیا تھا؟ اس میں پی ٹی آئی کو نہیں جتایا گیا تھا، بلکہ پی ٹی آئی کے جیتے ہوئے، پنجاب کی بات کر رہی ہوں، لاہور کی خاص طور پہ
وہاں پہ ہمیں ہرایا گیا, ہماری سیٹوں پہ سے ہمیں ہرایا گیا, اور نون لیگ کو 30 سیٹیں دی گئیں. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کو لوگ ووٹ نہیں دے رہے تھے, پی ٹی آئی کو تو 13 میں بھی ووٹ پڑ رہے تھے, 18 میں تو پڑے ہی پڑے تھے, لیکن ان کو ایک یکمشت ایک جماعت بنانے کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی کہ ایک پارٹی جماعت بنائے, کیونکہ اگر ایک پارٹی جماعت بنا لے گی تو وہ اسٹرانگ ہوگی, پھر وہ بادشاہ صاحب کے کہنے پہ کیسے چلیں گے, پھر وہ کسی اور کے کہنے کے اوپر کیسے چلیں گے. ان کو کمزور دو, اور وہ بھی وہ پارٹی جو ایکچولی پہلی دفعہ آ رہی تھی حکومت میں. کیا تھا کے پی میں, ضرور کیا تھا انہوں نے, لیکن مجھے کانسیپٹ ہے وہی بہت ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو یہ ہم لوگ جان کے ہرائے. بڑی مہربانی اللہ نہ کرے کہ اس طرح. نصرت بھائی صاحبہ, بڑی مہربانی, آپ نے ٹائم دیا, مجھے جوائن کیا ہے. عظما کاردار صاحبہ نے جوائن کیا ہے, پارلیمنٹرین رہ چکی ہیں, سینئر رہنما نون لیگ کی. میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. آپ مطلب تو جس طرح اب پی ٹی آئی کی سابقہ ایم این اے تھی, وہ بھی کہہ رہی تھی کہ ایک ماحول بنایا گیا ہے میاں صاحب کے لیے, اور میاں صاحب کو لانے کے لیے ایک یہ سلیکشن کی طرف جا رہے ہیں میاں صاحب کو اقتدار دینے کے لیے, کیا کہیں گی؟ ان کو میرے خیال میں 22 سال کی جو ہسٹری ہے اس پہ نظر دوڑا لینی چاہیے کہ میاں محمد نواز شریف کے ساتھ پچھلے 22 سال سے ہو کیا رہا ہے. پچھلے 22 سال سے ان کو جمہوری عمل سے کسی نہ کسی طریقے سے باہر رکھا جا رہا تھا, یا ان کو نااہل کر دیا جاتا تھا, یا ان کو قید و بند میں رکھا جا رہا تھا, یا ان کو آپ ملک بدر کر دیتے تھے. تو وہ شخص جس نے اتنی زیادتیاں اور اتنی ناانصافیاں جو ہیں ان کا سامنا کیا, اور بڑے دل جگرے کے ساتھ کیا, بغیر کسی قسم کی رونے دھونے کے, اللہ تعالیٰ پہ یقین کامل رکھنے کے ساتھ انہوں نے اپنا معاملہ جو تھا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں دے دیا. ان کے لیے یہ کہہ رہی ہیں کہ جی وہ سلیکٹڈ ہیں اور وہ آئے ہیں اور ان کے لیے یہ ہو رہا ہے, یہ وہ ہو رہا ہے. کچھ بھی نہیں ہو رہا. وہ آئے, اپنی 5 سال کی سزا بھگت کے نااہلی کی, اور ایک حفاظتی بیل لی, اپنے سارے کیسز بھگتے, قانون کی پاسداری کی, اور ان کو اللہ تعالیٰ نے سرخرو کیا, ان کو باعزت بری کیا. میں نے اور آپ نے نہیں کیا. بڑی مہربانی عظما صاحبہ. محترم جناب تاج حیدر صاحب, جو حالات ہیں آپ کے سامنے ہیں, الیکشن, سب سیاسی جماعتیں, سب سے زیادہ پیپلز پارٹی کی قیادت ایکٹیو نظر آ رہی ہے آپ کو, سیاسی میدان میں آپ کو وہ نظر آ رہی ہے. میاں صاحب ابھی تک جلسے جلوس شروع نہیں کیے, اور پیپلز پارٹی کی قیادت ہے. الیکشن فری اینڈ فیئر ہونا چاہیے, یہ ذمہ داری ہے الیکشن کمیشن کی, اور اس کو فیسیلیٹیٹ کرے گی جہاں جہاں نگراں حکومت ہے وہ ان کے سپورٹ کندی انتظامی طور تے انہیں سنگتے. اجازت, اللہ حافظ.